बैप्टिस्मा जो है वो पानी में डिबोया जाना है और पानी में डिबोकर निकालने के अमल को कहते हैं। किस तरह से बैप्टिस्मा लेना चाहिए? बहुत सारे अकायद में बहुत सारी मुख्तलिफ तालीमात भी पाई जाती हैं, लेकिन हजूरुल मसीह का बताया हुआ तरीका और उनका लिया हुआ बपतिस्मा हमारे लिए अहम तरीन मिसाल है, जिसे हमें हर एक मसीही को फॉलो करने की ज़रूरत है। बपतिस्मा कौन ले सकता है, इस पर बात करना चाहूँगा। बहुत सारे अकायद में बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, जिसकी तालीम को पीडो बैप्टिज्म कहते हैं, और बहुत सारे अकायद में जो नौजवान हैं, बालिग हैं, वो बपतिस्मा लेते हैं या उनको दिया जाता है, उसे क्रीडो बैप्टिज्म कहते हैं। पीडो बैप्टिज्म बच्चों का बपतिस्मा और बालिगों का क्रीडो बैप्टिज्म। बच्चों का जो बपतिस्मा है उस पर अक्सर जो है वो बहस की जाती है, या बालिगों के बपतिस्मा पर भी बहस की जाती है। मैं इस बात को शुरू करने से पहले ये आप सबके सामने बताता चलूं कि मैं किसी मिशन की तालीम को देने वाला शख्स नहीं हूँ। मैं आज भी किसी मिशन की तालीम नहीं दूंगा। मैंने ये सीखा मेरे उस्ताद मोहतरम से, किसी भी खादिम के लिए नहायत ही ज़रूरी है कि वो खुदा के कलाम को बुनियाद बनाए, ना कि रवायतों को या पर्सनल ख्यालात को। खुदा का कलाम हमारे ईमान की बुनियाद है। हमारा ईमान खुदा के कलाम से आता है, और अगर खुदा का कलाम हमारी बुनियाद नहीं है तो फिर हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को बुनियाद बनाएंगे तो वही करेंगे, वही कहेंगे जो खुदा का कलाम हमें फरमाता है। खुदा का कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी होना चाहिए, जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है। आइए इस बात पर हम गौर करें। बाइबल मुकद्दस में जो बपतिस्मा दिया गया या जो लिया गया, उसके ताल्लुक से जो तालीम मिलती है, मत्ती की अंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत खुदा की कलाम में से हम पढ़ेंगे, जिसे इरशाद आज़म ग्रेट कमांडमेंट कहते हैं। लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। याद रखिए, जब तालीमात की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आज ऐसे भी हैं जो इस बात पर भी सवाल करते हैं कि यहाँ तो कहा गया कि बाप, बेटे और रूहुल कुद्स, तो ये तीन हस्तियां हैं, तीन अकानूम हैं, तो इसको नाम की जगह नामों क्यों नहीं कहा गया? इस बात पर भी अक्सर बहस की जाती है। खैर, जिंदगी रही और वक्त मिला तो फिर इस पर भी जरूर रोशनी डाली जाएगी। आज क्योंकि मेरा उन्वान कुछ और है, उसी पर रहूंगा मैं। खुदा का कलाम यीशु मसीह की मार्फत हमें सिखाता है कि तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम पे बपतिस्मा दो। मरकज़ की अंजील 16वां बाब 16वीं और 17वीं आयत को खोलिएगा, और उसमें लिखा है, यीशु मसीह का इरशाद है, ये यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं। बेशक ये कलाम सारा ही उसका है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि यीशु के अपने अल्फाज हैं, तो ये आयत जो मैं पढ़ने लगा हूँ खुद खुदावंद यीशु मसीह ने कही, जिसमें लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब अगर हम बात करें बच्चों के बैप्टिज्म की, तो क्या बच्चा जो नौमौलूद है, क्या वो ईमान लाने की अहलियत रखता है? क्या वो इस काबिल है
بتاتی ہوں. کوئی یہاں پر کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے اس کے حق میں کہ ہاں بچہ ایمان لا سکتا ہے؟ کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے. اب تو پھر بات کہاں نکلتی ہے؟ بات نکلتی ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ خدا کے نائب ہیں بچے کے لیے. وہ اس کی جگہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں. سو میرا سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس میں اوتھ لینا یا حلف لینا کی جو تربیت ہے کہ کوئی مثال کیا بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے کہ کسی نے کسی کی جگہ اوتھ لیا ہو کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں یا لیتی ہوں؟ کوئی ایسی ہمیں تعلیم نہیں ملے گی. بائبل مقدس میں کہیں ایسی کوئی ہمیں آیت نہیں ملتی. جو بچوں کی تعلیم کے حامی ہیں وہ بھی یہی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد چرچ کو اتھارٹی میں لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چرچ اتھارٹی ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ چرچ کی اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ چرچ کی اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ مسیحیوں، چرچ کی اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ کیا ہماری اتھارٹی خدا کا کلام نہیں ہے؟ ہماری اتھارٹی، چرچ کی اتھارٹی بائبل مقدس ہے. اگر بائبل مقدس کی تعلیم میں وہ بات ہمیں نہیں ملتی تو چرچ بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایماندار اسے قبول نہیں کر سکتا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو ایمان لائے، ایک بچہ ایمان نہیں لا سکتا. آج میں دیکھتا ہوں ہماری کلیسیاؤں میں بہت سارے نوجوان بہراروی کا شکار ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر ان کے چرچ ریکارڈ دیکھے جائیں تو کئیوں کے چرچ ریکارڈ میں لکھا مل جائے گا بپتسمہ یافتہ. لیکن کیا ان کی زندگی کی جو عکاسی ہے کردار کی وہ اس سرٹیفکیٹ کے مطابق ہے بپتسمہ یافتہ؟ کیا یہ ایک رسمن لفظ ہے یا حقیقی تبدیلی کا لفظ ہے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو بپتسمہ لے یا جسے دیا نہیں جائے، لفظ لکھا ہے تو جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے. سو خدا کا کلام عزیزو بتاتا ہے کہ ایمان لایا جانا بہت ہی ضروری ہے. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت کو ہم پڑھیں گے جس میں لکھا ہے، پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. کہیں دیا کا ذکر نہیں ملتا تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے. سو پترس کا واعظ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ بپتسمہ لیا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا ہے. میں کسی کو پکڑ کے بپتسمہ دے نہیں سکتا اگر وہ جب تک خود اقرار نہیں کرتا، خود اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا یا کرتی، تب تک اسے بپتسمہ نہیں دیا جا سکتا. گھرانوں کا ذکر ملتا ہے، بنیاد بنائی جا سکتی ہے کہ گھرانے، اور اس کے لیے جو صوبے دار ہیں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک صوبے دار اور اس کا گھرانہ سمیت اس نے بپتسمہ لیا. لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا. اعمال 16 باب کی 31ویں آیت ہے، اگر آپ نکالیے، اس میں لکھا ہے، انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. کیا بائبل مقدس یہاں یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ صوبے دار ہی بس ایمان لے آئے تو سارا گھرانہ نجات پا جائے گا؟ کیسا ممکن ہے؟ پھر تو چرچ میں آنے والے جو خاندان ہے کہا جا سکتا ہے کہ ہر گھر کا فرد جڑا ایک لیڈر ہے، بندہ جڑا شوہر ہے، باپ ہے، وہ آ جائے بپتسمہ لے تو سارا گھرانہ نجات پا گیا. سو عزیزو، یہ ہر ایک اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لاتا ہے، اسے بپتسمہ دیا جا سکتا ہے. اب بات آئی
کہ پھر کس عمر میں دیا جائے یا لیا جائے؟ وہ شخص جو شعور حاصل کرتا ہے، جس کو علم ہو جاتا ہے، جسے اس بات کی اویئرنیس ہوتی ہے کہ بپتسمہ کیا ہے، میں گنہگار ہوں، مجھے توبہ کی ضرورت ہے، مجھے گناہوں سے معافی کی ضرورت ہے، مجھے یسوع مسیح کی ضرورت ہے، وہ شخص بپتسمہ لینے کے قابل ہے۔ جسے یہ نہیں پتا یسوع کون ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ حقیقی گناہ ہوتا کیا ہے، وہ بپتسمہ لینے کے اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عمر کوئی بھی ہو سکتی ہے، 15 سال، 20 سال، 25 سال یا اس سے آگے، کبھی بھی، ایون کہ ایٹ دی لاسٹ بریتھ آف لائف، زندگی کے آخری سانس پر بھی یہ فیصلہ لینے کے اہل ہے ہر شخص۔ تو عزیزو، وہ شخص جو شعور رکھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، جسے اس بات کا احساس ہے دل سے کہ میں گنہگار ہوں، مجھے گناہوں سے رہائی چاہیے، مجھے مسیحا کی ضرورت ہے، میں مسیحا کو فالو کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں، وہ بپتسمہ لینے کے اہل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص بپتسمہ لینے کے اہل نہیں ہے۔ میں ایک خادم کو پچھلے عرصہ میں سن رہا تھا، وہ اس بات کی تائید کر رہا تھا، اس بات کے حق میں تھا کہ بچوں کو بپتسمہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بپتسمہ بچے لے سکتے ہیں، اور اس کی جو مثال انہوں نے پیش کی وہ یہ تھی کہ آپ دیکھیے کہ پورے دنیا میں اگر کوئی بڑا شخص قتل کیا جاتا ہے، 20-25 سال، 30 سال، 100 سال، جو بھی عمر ہو، ایڈلٹ ہے، اگر کوئی بالغ ہے، اگر اس کا قتل کیا جائے تو اس پر بھی 302 کی ہی دفعہ لگتی ہے۔ اگر کسی بچے نومولود کو بھی قتل کر دیا جائے تو اس پر بھی 302 ہی دفعہ لگتی ہے۔ قتل کرنے کی جو دفعہ ہے اس کو بپتسمے کی تعلیم پر لاگو کیا جا رہا تھا۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ملک پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں ڈرائیونگ لائسنس بچوں کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ بچہ ڈرائیونگ لائسنس کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ کیوں بالغ ہی کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ گاڑی چلا سکے۔ بچے کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا پوری دنیا میں کہیں بھی۔ تو اگر ایک بچہ ڈرائیونگ لائسنس، اس پر 302 لگ سکتی ہے اس کے خون پہ، تو اس کو ڈرائیونگ لائسنس بھی ملنا چاہیے۔ نومولود بچہ پیدا ہو تو ڈرائیونگ لائسنس ساتھ ہی برتھ سرٹیفکیٹ کے دینا چاہیے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو ایمان کی بنیاد ہے وہ کلام خدا ہے۔ جب تک ہم اپنے منہ سے اقرار نہیں کرتے، دل سے نہیں مانتے، تب تک توبہ نہیں ہو سکتی۔ آپ سب جانتے ہیں نینوا شہر کا کیا حال ہونے والا تھا، مجھے وہ ساری کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کے لیے، میں نہایت ہی خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج بھی بہت سارے علاقوں میں خدا نے، جن علاقوں کی خدا فکر کرتا ہے نینوا کی طرح، ان علاقوں میں خدا نے یونا بھیجے ہوئے ہیں اور وہ توبہ کی منادی کر رہے ہیں۔ ہلیلویا۔ اور آج اسی منادی ہی کا پھل ہے کہ چند ایک لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد نئی زندگی کا پیدائش اور تجربہ حاصل کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اب میں بات کروں گا جو بپتسمہ لینے والے ہیں، غور سے سنیے۔ آپ نے کبھی زندہ گرگٹ دیکھا؟ کسی نے؟ گرگٹ ایک جانور ہے، چھپکلی، بڑی چھپکلی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر زندہ نہیں دیکھا تو ٹی وی میں دیکھا ہوگا۔ کسی نے دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کریں آزادی کے ساتھ، یا میرا ساتھ دینا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ اس کی جو خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی، وہ رنگ بدلتا ہے، اپنا کیا بدلتا ہے؟ رنگ بدلتا ہے۔ اگر وہ کہیں زمین
خود بھی جانتا ہے. وہ اپنے جو باڈی ہے اس کی جو اسکن کا کلر ہے باہر سے اس کو چینج کرنے کی خاصیت رکھتا ہے. گرگٹ. اور اکثر کئی لوگوں کو تانا دینے کے لیے جو بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں, جو دھوکہ دہی کا زیادہ ان میں عمل ہوتا ہے, ان کو کہتے ہیں کہ اے بندہ یہ ڈالا ایک گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. بہت سارے لوگوں کو بھی گرگٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کوئی شخص مسیح پر ایمان لاتا ہے تو وہ باہر سے نہیں بدلتا بلکہ اندر سے بدل جاتا ہے. اس کی جو تبدیلی ہے وہ باہر سے تو نظر نہیں آتی لیکن ان سائڈ وہ تبدیل شدہ شخص ہوتا ہے, وہ گرگٹ نہیں ہوتا. ہاں, ایماندار جو ایمان لے آتا ہے, جو خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے, اس کے اندر بھی صلاحیت ہے بدلنے کی, لیکن وہ اندر سے, کہ وہ اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے, وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. اگر کوئی ایمان لائے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے رنگ بدلے تو وہ حقیقی معنوں میں اندر سے تبدیل نہیں ہوا. اگر تبدیلی آنی چاہیے تو وہ اندر سے تبدیلی آنی چاہیے عزیزوں. اور اس عمل کا بڑا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہم اندر سے تبدیل ہو جائیں. اگر ہم اندر سے تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں تو ضرور ہے کہ ہم درست فیصلہ لینے کو ہیں. زکئی کی مثال بڑی خوبصورت ہے. میں ہمیشہ زکئی کی زندگی پر بھی غور کرتا ہوں کہ زکئی کیسا شخص تھا. وہ گنہگار تھا, وہ اپنے آپ کو گنہگار مانتا تھا, تصور کرتا تھا, مانتا تھا, قبول کرتا تھا کہ میں ایک گنہگار شخص ہوں. لیکن پھر بھی حضور المسیح کو دیکھنے کا آشنا تھا, وہ ملنا چاہتا تھا, دیکھنا چاہتا تھا, اور وہ گولن کے پیڑ پر چڑھ گیا. یسوع مسیح کا وہاں سے گزر ہوا تو ہزاروں کی بھیڑ میں اسی شخص کو یسوع مسیح نے نوٹس کیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج میں تیرے گھر جاؤں گا, آج تیرے گھر تیرے ساتھ رہوں گا, کھانا کھاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا, یسوع مسیح اس کے ساتھ چلا گیا اس کے گھر. زکئی کے گھر میں جب یسوع مسیح آئے, ابھی وہ الفاظ نہیں کہے گئے جو انہوں نے کہے اس گھر کے لیے. وہ کیا تھے؟ کچھ ہی بولو نا تھوڑا جا. آج اس گھر میں نجات آئی ہے. یسوع مسیح جب داخل ہوئے ہیں تو داخل ہوتے ہی ایسے نہیں کہا کہ میں بڑھ رہے ہیں تو نجات آ گئی ہے, نہیں, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی اندرونی حالت کو دیکھنے کے بعد یہ لفظ کہے. جب اس نے کہا کہ جس کا میں نے ایک گناہ لیا اس کو 2 گنا واپس کروں گا. ایسا ہی ہے, کتنا واپس کروں گا؟ 4 گنا واپس کروں گا. ویری گڈ. کتنا واپس کروں گا؟ 4 گنا واپس کروں گا. 100 روپیہ لیا تو 400 دوں گا. اندر سے تبدیلی. تب یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی. بتھیرے ہیں جو چرچ آتے ہیں, بتھیرے ہیں جو عبادت کرتے ہیں, لیکن جو اندر سے تبدیل ہوتا ہے, جس طرح آج یہ 6 لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ لیا ہے, جو اندر سے تبدیل ہوتا ہے نجات اس کے لیے, جو اندر سے تبدیل ہو جائے. حضور المسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. ایک بات پر ہمیشہ ہم نے دھیان رکھنا ہے, جو 6 لوگ ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, جو لے چکے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, جو سن رہے ہیں, جنہوں نے لینے والے ہیں, مستقبل میں سوچ رہے ہیں, ان کے لیے بھی بپتسمہ لینا اور یہ اس بات کی تسلی ہو جانا کہ میں نجات پا چکا ہوں, نجات یافتہ ہوں, بہت بڑی بات نہیں ہے. بے شک یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن اس سے بھی ایک بڑی بات ہے. اس سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر لائف کیا ہے, نجات یافتہ شخص کرتا کیا ہے, نجات یافتہ شخص آج کے دن کے بعد کیسا رہے
ایک دن کا خدا نہیں ہے، خدا 2 دن کا یا 2 ہفتوں کا خدا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہم بپتسمہ لیں اور پڑوسی دیکھ رہے ہوں، گھر والے دیکھ رہے ہوں، اے بہن تے اج باقی تبدیل ہوگی، دعا کرتی پئی ہے کہ پتہ لگے کل بھی دعا کر رہی ہے، پرسوں بھی دعا کر رہی ہے، ہفتے بعد بھی دعا کر رہی ہے، تے مہینے بعد کچھ بھی نہیں، چرچ بھی نہیں آتے، وہ جڑے تبدیل ہوئے وہ چرچ بھی نہیں آتے۔ ایک ایسی تبدیلی سی۔ تبدیلی یہ نہیں تھی کہ آپ چرچ سے بھاگ جائیں، تبدیلی یہ نہیں تھی کہ آپ روحانی زندگی کو کم کر دیں، بلکہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم حقیقی شاگرد بن جائیں۔ آج اس بات کو بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ بپتسمہ لینے کا مطلب ہے کہ ہم شاگردیت کو قبول کر رہے ہیں، ہم استادی شاگردی میں آ رہے ہیں۔ بس تم جا کر سب لوگوں کو ایماندار بناؤ، نجات یافتہ بناؤ، کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ۔ اور شاگرد کا کام ہے تعلیم حاصل کرنا، سیکھتے رہنا، بڑھتے رہنا، گرو کرتے رہنا، ہمیشہ کچھ نئے سے نیا سیکھتے رہنا، فرمانبرداری میں، تابعداری میں، وفاداری میں بڑھتے رہنا، یہ شاگرد کا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاگرد کا کام یہ بھی ہے کہ جو شاگرد نہیں ہے ان کو کھینچ کے لے کے آنا تاکہ وہ بھی شاگرد بن جائے۔ یہ اکثر ہم سمجھتے ہیں پادریوں ہی کی ذمہ داری ہے، انہوں کا ہی کام ہے۔ یہ پادریوں کا کام نہیں ہے، یہ شاگردوں کا کام ہے۔ شاگردوں سے کہا گیا کہ شاگرد بناؤ، پادریوں سے نہیں کہا گیا تھا۔ تو اگر پادریوں سے ہی کہا جاتا تو اس وقت کے پادری ہی لگے رہتے اور آج وہ ہوتے بھی نہیں۔ تو عزیزو نہایت ہی ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب ہے یو ٹرن لے لینا، تبدیل ہو جانا، بدل جانا، مڑ جانا، جو ہم کر رہے تھے اس سے مڑ جانا۔ ہم جو پہلے کرتے ہیں اب وہ نہیں ہمیں کرنا۔ اگر ہم وہی جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم تبدیل نہیں ہوئے، ہم مڑے نہیں ہیں۔ شاگرد بن جانا ہے، تبدیل ہو جانا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔